before President Trump, I stopped over in Saudi Arabia because of the drone attacks on their oil facility, and I spoke to Prince Mohammed bin Salman, and he also asked me to talk to the Iranian president. He knew I was meeting him, and President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal. So I did convey this, and yes, we are trying our best. At one point, the Taliban wanted to meet me. I was planning to meet them once they had signed the deal with the Americans. We were very surprised because the deal was about to be signed. But unfortunately, on a tweet, we found out that the deal was off. So what we hope is that, and what we will try and do, is to actually get back that deal to be signed. And then Pakistan will do its best to get the Taliban to talk to the Afghan government. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफ़िस में की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये इतराफ़ किया कि अमेरिका के कहने पे वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं या कोशिश कर सकते हैं, और इसी हवाले से उन्होंने सऊदी वली अहद और ईरानी सदर से मुलाकात में जो मुलाकातें की उसमें इस हवाले से गुफ्तगू भी की। जो इशू है ईरान और सऊदी अरेबिया का, उन दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो तो काफ़ी अरसे से है, मगर पिछले दिनों जब सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया तो ये टेंशन्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम जो था वो ईरान के ऊपर लगाया और उनके मिलिट्री हुकाम ने यहाँ तक कहा कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि इस हमले के अंदर ईरान मुलव्विस था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब यहाँ तफसीलात बताने से तो गुरेज़ किया, सिर्फ इस तरह की बात की कि एक कोई नई डील भी हो सकती है। ग़ालिबन उनका जो इशारा था वो जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में साइन हुई है उस हवाले से वो बात कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने अफ़गान पीस टॉक्स के हवाले से भी गुफ्तगू की, और एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान टॉक्स हो रही थी वो भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी थी। यहाँ भी उन्होंने डील का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि तकरीबन डील हो चुकी थी, जब एकदम एक ट्वीट के ज़रिए सारी दुनिया को बताया गया कि ये जो मुज़ाकरात हैं और टॉक्स हैं इनको ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है और कहा कि वो अभी तक पुरुमीद हैं कि फिर से इन जो ये मुज़ाकरात थे या टॉक्स थी इनको दोबारा शुरू किया जाए और ये जो मुआहिदा जो पिछले हुआ था वो उसको तय कर लिया जाए, फ़ाइनलाइज़ कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान भी बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए जाएँ। वज़ीर आज़म की इन बातों से लग रहा है कि जैसे एक तरफ तो वो ख़ुद कहते रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि वो सालसी का किरदार अदा करें कश्मीर के मसले के हवाले से, मगर असल में पाकिस्तान ख़ुद भी दो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस और दो मुख्तलिफ़ जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर सालसी का किरदार अदा कर रहा है या कोशिश कर रहा है अदा करने की। एक तरफ मिडल ईस्ट का क्राइसिस है और दूसरा जो अफ़गानिस्तान का मसला है, मगर क्या इन दोनों के अंदर पाकिस्तान कोई एक मौसर किरदार अदा कर पाएगा? क्या वो सचमुच एक डील करवा सकता है दोनों इशूज़ के अंदर? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, और साथ में हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कामरान बुखारी जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट वाशिंगटन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खुर्शीद कसूरी साहब, आपसे शुरू करूँगी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान टेंशन्स हैं और एक काफ़ी सीरियस सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, क्या सचमुच पाकिस्तान वहाँ कोई भी किरदार अदा कर सकता है इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए? देखिए, मैं अपने तजुर्बे पे ही जा सकता हूँ और आपको कुछ मिसाल दे सकता हूँ बड़ी कॉन्क्रीट नेचर की, और उसमें अमेरिका का तो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपने ज़िक्र किया अमेरिका और ईरान का भी और सऊदी अरब और ईरान का, दोनों का आपने ज़िक्र किया है। मेरे पास ख़ुद ईरानी आए थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, और अली लारीजानी साहब जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी थे,
وہ دوسری اہمیت شخصیت ایران میں اسے سمجھے جاتے تھے، بعد میں اسپیکر بنے. میرے آفس 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے. ہم نے ایک اسی قسم کی ڈیل بنائی تھی، ڈرافٹ بنایا تھا. شروع سے امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے ایران سے تعلقات اچھے ہیں، اور ایران کو پتہ ہے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں. کم از کم اس سے تو بہت اچھے تھے، ابھی کچھ بیچ میں ڈپ آیا لیکن اب لگ رہا ہے کچھ بہتر ہیں. تو اسی بنیاد پر علی لاریجانی صاحب گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے آئے تھے، اور ڈرافٹ ہم نے کچھ 3 گھنٹے کام کیا، اور میں نے کوشش کی واشنگٹن میں کانڈولیزا رائس سے، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ جو اتنی کر رہی ہیں مشکلات میں، یہ اس علاقے میں آگ لگ سکتی ہے. ہمارے بارڈر پہ آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں، خدا را ہمارے دوسرے بارڈر پہ آپ آگ نہ لگنے دیں، اور آپ کو ہم کو ایسا طریقہ بناتے ہیں جس کے اندر ایران سے آپ کی نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے. یہ وہی تقریباً ان لائنز پہ تھی جو کہ بعد میں P5 نے پلس جرمنی نے جا کے ایران کے ساتھ کی، جس کو عام طور پر JCPOA کہا جاتا ہے. ایک ٹریک ہسٹری اس کی ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ایرانی اور امریکن. پھر مجھے خود میسج دی کانڈولیزا رائس نے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے اور ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں. جب میں نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا آپ میرا بھی ایک پیغام پہنچا دیں کہ ایران کو. تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ جو میں نے فوراً پہنچایا، انہوں نے کہا ابھی تو ایران کے راکٹس جا رہے ہیں فلاں فلاں شہروں میں، لیکن اگر ایران کے نہیں، حزب اللہ کے، معذرت سے حزب اللہ کے جا رہے ہیں، اور اگر گئے تل ابیب تو اس پہ انگریزی کا لفظ ان کا "It will have made in Iran written all over it". وہ میں بہت خطرہ مجھے نظر آیا کہ وہ پھر ایران کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. تو میں نے فوراً ایرانی فورن منسٹر سے ہی بات کی. اس کا ٹریک ریکارڈ سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ اور ایران دونوں سمجھتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے وقت میں تو ہم ان کے انٹرسٹ بھی واچ کرتے تھے واشنگٹن میں، شاید ابھی بھی ہو، مجھے نہیں پتا. تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان واز ایڈوائزڈ بائی دا فارن آفس اینڈ ہی میڈ اے ویری گڈ ٹوک اے گڈ انیشیٹو. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب کو بھی کنورسیشن میں شامل کرتے ہیں خورشید قصوری صاحب. ڈاکٹر کامران، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس وقت، جیسے قصوری صاحب نے بہت تفصیل سے واقعہ تو سنایا، مگر انہوں نے خود کہا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہمارے تعلقات امریکہ سے بہت بہتر تھے، تو کیپنگ ان مائنڈ جو اس وقت ڈسٹرسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن جو ہے اس کے اندر وہ امید یہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ڈیلیور کر سکتا ہے، یا پاکستان کین بی ٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو بوتھ کنٹریز اینڈ ڈیفیوز دا سچویشن؟ جی دیکھیں، اس میں قصوری صاحب نے ایک جو بات کی ہے کہ وہ اس وقت کے حالات تھے، اس وقت مشرف انتظامیہ کے دور تھا، اور اس وقت پاکستان کے اتنے خراب حالات نہیں تھے امریکہ کے ساتھ، اور نہ ہی جو ہے جو موجودہ ایران کی کشیدگی ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ اس نہج پہ تھی، اور نہ ہی ایران اور امریکہ کے درمیان جو موجودہ ڈائنامکس ہیں وہ اس وقت تھے. پھر ایک اور بات بھی جو ہے وہ اکثر ہم جو ہے وہ اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے کہ جو عراق وار تھی اس میں امریکہ اور ایران بیک چینلز کے تھرو صدام کی آؤسٹر اور نئی حکومت کی تشکیل میں بیک چینل میں بڑے زمانے تک جو ہے وہ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنی کمپٹیشن اور ان کی جو کانفلکٹ چل رہی تھی. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن تھا. پھر اس کے علاوہ قصوری صاحب نے ذکر کیا کانڈولیزا رائس کا. کانڈولیزا رائس نے پھر اس کے بعد براہ راست 3 وے ٹاکس کیے ایران اپنے ہم منصبوں کے ساتھ جو ایران سے آئے تھے اور عراق کے اندر، تاکہ نئی حکومت کی جو فائنلائزیشن ہے اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو وہ جو ہے ایک کانٹیکسٹ تھا. اس وقت پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست خاصی کمزور ہو چکی ہے. اس کا انحصار امریکہ پہ زیادہ ہے، عالمی جو ہے طاقتوں پہ زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کی فائنینشیل اکنامک سچویشن بہت ہی زیادہ خراب. تو آپ کے پاس بارگننگ پاور اور لیوریج نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، پاکستان جو ہے وہ کئی اسٹیٹ ایکٹرز میں سے ایک اسٹیٹ ایکٹر ہے
جو کہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ فرانس کے صدر جو ہے میکرون کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے برطانیہ بھی کر رہا ہے. پھر امریکہ اور ایران کے مختلف لیول پہ بیک چینلز ہیں جو ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں, براہ راست وہاں گفت و شنید ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی خام تیل کی تنصیبات کے اوپر ایرانی حملے کے بعد امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں آئی ابھی تک, اور بات ہو رہی ہے ڈپلومیسی کی. ڈپلومیسی میں جو ہے تیزی آئی ہے. پھر اگر آپ سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو ایران پاکستان کو اس وقت کہاں دیکھتا ہے؟ ایران کو پتا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی یا مجبوری یا دونوں کی وجہ سے سعودی کیمپ میں, تو وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ پاکستان اس لیول کا فعال ثالثی کا کردار ادا کر سکے, کیونکہ جو بھی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, جو بھی میڈیٹر کا رول ادا کرتا ہے, وہ اس کے پاس دونوں جانب جو ہے دونوں فریقین کے طرف کم و بیش جو ہے ایک جیسے تعلقات ہونے چاہیے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر کامران بخاری کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کی اگلے دن پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ نہ صرف افغان پیس ٹاکس کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے, بلکہ ایران اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ان سے کہا گیا ہے کہ وہ میڈیٹ کریں. جی ڈاکٹر کامران بخاری, بریک سے پہلے ہم نے سعودی عربیہ اور ایران والی سچویشن تو کافی تفصیل سے ڈسکس کی, اینڈ آپ کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان وہاں کوئی بہت زیادہ ایک مؤثر رول پلے نہیں کر سکتا, کیونکہ اور بھی بہت سے کردار ہیں اور بہت سے ممالک ہیں جو یہ اس کانفلکٹ کی ڈیفیوژن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مگر اگر ہم افغانستان کی طرف آئیں تو وہاں تو پاکستان کا ایک مؤثر رول رہا ہے, ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی ٹاکس آگے بھی گئیں. بٹ اس وقت جو سچویشن ہے اور جس طرح امریکہ نے ان ٹاکس کو کال آف کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان یہاں بھی پھر کچھ ایسا ایک کردار ادا کر سکتا ہے کیا, یا وہ امریکہ کو دوبارہ کنونس کر سکتا ہے کہ وہ پھر سے بات کرنا شروع کر دیں افغان طالبان سے؟ دیکھیں یہ ممکن ہے, لیکن یہاں پہ اس کو ذرا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے. یہ بات تو پاکستان کے جو لیڈران ہیں عسکری اور جو ہے سیاسی, انہوں نے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اثر و رسوخ رکھتے ہیں طالبان کے اوپر, لیکن ہمارا وہ والا اثر و رسوخ نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھا. ان کا اشارہ 90 کی دہائی والا ہے. 9/11 کے بعد جو ہے وہ جو جنگ برپا ہوئی تھی افغانستان میں, اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اپنا انفلوئنس کھو بیٹھا تھا طالبان کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جاتا رہا, اب بھی ہے, لیکن وہ والی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ بات چیت منقطع کر دیا, میں سمجھتا ہوں سسپینڈ کیا گیا ہے, اور سسپینشن میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس نوعیت کی ہے. سسپینشن جو ہے وہ فارمل پبلک آفیشل ٹاکس کی ہے. جو بیک چینلز ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتے ہیں. وہ تعلقات جو ہے وہ جنگ کی ہائٹ میں بھی وہ مدعا نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ اوپن رہتے ہیں. ان کو یوز کام کیا جاتا ہے لیکن وہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ طالبان سے جو 2 مانگیں ہیں امریکہ کی, جو 2 مین مانگیں ہیں, پہلا کہ آپ جو ہے ویریفائبلی القاعدہ کے ساتھ اپنی علیحدگی کا ثبوت دیں. دوسرا جو مخلوط حکومت ہے اس میں آپ جو ہے نا اس کا حصہ بنیں, اور ایک نئی مخلوط حکومت امریکہ تشکیل کرنا چاہتا ہے, جو سیاسی نظام ہے اس میں آپ ان کو ضم کرنا چاہتا ہے. تو وہ امریکہ کی 2 ڈیمانڈز ہیں. اب اس پہ پاکستان جو ہے طالبان کو کس حد تک راضی کر سکتا ہے ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے تیسری بات اگر آپ اجازت دیں تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے شو کے شروع میں آپ نے ایک تھوڑا سا وہ اقتباس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ہے انٹرویو کا سنایا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو یہ تھا کہ میں طالبان سے ضرور بات کروں گا کیونکہ میں تو ڈیل کا انتظار کر رہا تھا. تو اس سے جو ہے بہت ہی مجھے تھوڑا سی حیرت ہوئی ہے, تھوڑی نہیں بلکہ بہت ساری حیرت ہوئی ہے کہ وہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی, جبکہ جو 2 بنیادی
جو مانگے ہیں امریکہ کی اس کے اوپر طالبان پورے نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز کا جو ہے وہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے اپنا اسلام آباد میں اور واشنگٹن کے درمیان اور ایون اسلام آباد اور طالبان کے درمیان. تو مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. مجھے اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنسرن ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے میں کس حد تک جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، بٹ شاید ایشو یہ ہے کہ امریکنز اتنی جلدی میں نظر آ رہے تھے جب یہ ان کی مذاکرات جاری تھے افغان طالبان کے ساتھ، اور جس قسم کی ڈیڈ لائنز کا ہمیں سنائی دے رہا تھا کہ جی بس ستمبر میں ہو جائے گا. پریزیڈنشل الیکشن جو کابل کے اندر تھا اس کے اندر بھی اطلاع آ رہی تھی کہ جی اس کو ڈیلے کیا جائے گا تاکہ پہلے ٹاکس فائنلائز ہو جائے. آپ نے بھی وہ مخلوط حکومت کا ذکر کیا. تو شاید ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سے شاید پاکستان کے اندر یہ ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ گئیں کہ یہ جلد ہی کچھ ہونے والا ہے، معاملہ طے ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے وزیر اعظم جو تھے وہ اپنی ملاقات کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے؟ ممکن ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا عارفہ کہ میرے جیسا ادنا اینالسٹ اور ہمارے جو اینالسٹ برادری ہے، کمیونٹی ہے، اگر ہم اس کی باریکیوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، وہ کہ ہم جو ہے وہ زمین پہ نہیں ہیں، وہ والا کردار اور وہ والی ایکسس ہمیں نہیں ہے جو کہ پاکستان کی قیادت کو ہے، تو پھر اگر ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ ڈیل ہونا بہت مشکل ہے، تو پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں انفلیٹڈ ہونے سے مجھے تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس قسم کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ پبلک ریلیشنز کے لیے یہ بات کر رہے ہیں یا وہ واقعی جو ہے اس قسم کی توقع لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس ڈیل ہونے والی. ان کو بہتر پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ اپنی پبلک ریلیشنز کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ کس حد تک ریلائبل ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے. جی صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری، آپ نے ہم گفتگو کی اور تفصیل سے بات کی. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے پاکستانی قیدیوں کے حوالے سے، اور وہ تقریباً 40 قیدی جو باگرام ایئر بیس پہ جیل میں جو تھے وہاں رکھا گیا تھا ان کو، اور ان کی واپسی کے اوپر جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے کام کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان پاکستانی قیدیوں کی جنہوں نے کافی عرصہ جو ہے بگرام جیل کے اندر قید کاٹی ہے، اور اب ان میں سے جو 11 پاکستانی قیدی تھے ان کی کہانی جو ہے وہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان جو ایک ریسرچ اینڈ ایڈووکیسی گروپ ہے اس نے ایک تفصیلی رپورٹ کی شکل میں چھاپی ہے. اس رپورٹ جس کا ٹائٹل ہے اسٹوریز فرام بگرام، یہ تقریباً 2003 سے لے کے 2010 کے درمیان کے ایک پیریڈ کے اندر یہ لوگ تھے، زیادہ تر جو ہمارے قبائلی علاقے تھے پاکستان کے جو اب آف کورس خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے، یہاں سے یہ لوگ اٹھائے گئے تھے اور ان کو باگرام جیل پہ رکھا گیا تھا. رپورٹ کے مطابق ان کے یہاں سے ان کے اٹھانے میں اور ان کو افغانستان لے کے جانے میں نہ صرف کابل بلکہ پاکستانی حکام اور امریکی حکام بھی شامل تھے، اور یہ کافی عرصہ وہاں بگرام جیل میں رکھے گئے. جے پی پی نے 2010 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو 40 پاکستانی ہیں ان کی وطن واپسی ہونی چاہیے. اس کے اندر انہوں نے حکومت پاکستان کو بھی فریق بنایا. 2014 کے اندر بلا آخر بگرام اور دنیا کے اور جیلوں کے اندر جو پاکستانی قیدی قید تھے ان میں سے تقریباً 43 قیدی جو ہیں وہ واپس آئے اس ریٹ پٹیشن کے بعد، اور ان میں سے اب 11 کی جو کہانی ہے وہ اس رپورٹ کے اندر بتائی گئی ہے. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں سارہ بلال صاحبہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی. ویلکم ٹو دی شو. سارہ، تو یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس انیشلی انفارمیشن آئی کہاں سے کہ آپ نے یہ ریویو پٹیشن فائل کی؟ دراصل امریکن سول لبرٹیز یونین نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ریکویسٹ فائل کی تھی امریکی حکومت کے ساتھ.
جس کے تحت ان کو پھر یہ انفارمیشن نکلی تھی کہ یہ لوگ بگرام جیل میں قید ہیں. اتنے پاکستانی ہیں, اتنے افغان ہیں, ان کے نام اور کئیوں کے تو ریکارڈز بھی تھوڑے بہت نکلے تھے جتنے تھے. تو اس انفارمیشن کو پھر ہم نے انہوں نے وہ انفارمیشن پبلکلی اویلیبل کی تھی. ان سے پھر ہمیں چند نام ملے, ان کی فیملی سے ہم نے کانٹیکٹ کیا, پھر ان کی فیملی سے اور لوگوں کا پتہ چلا. تو اس طرح پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز گیدر کر کے جب کافی زیادہ سامنے آئی. ACLU کی کب ان کے پاس یہ انفارمیشن کب آئی تھی؟ یہ دس واز بفور 2010. سو انہوں نے اراؤنڈ 2005 2000 سم تھنگ انہوں نے. صحیح, یہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کو بھی پھر کافی سال لگے اتنی انفارمیشن اکٹھی کرنے میں کہ آپ کورٹ کے پاس گئے, اور کورٹ کے اندر یہ کیس تقریباً 4 سال چلا, 4.5 سال چلا تھا. اور اس کیا کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کی وجہ سے یہ لوگ واپس آئے؟ ایبسلیوٹلی. ہمارے آئین میں پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کافی پروگریسو ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے آرٹیکل 4 میں ہی کاؤنسلر پروٹیکشن کی ڈیوٹی ڈالی گئی ہے گورنمنٹ میں. آرٹیکل 4 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ دا رائٹ ٹو ڈیو پروسیس is the right of every Pakistani wherever they may be. صحیح. So اس کے تحت ہم کورٹ میں گئے اور ہم نے کہا کہ یہ جو پاکستانی بگرام میں قید ہیں, ہماری حکومت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جا کے ان کی پوچھ گچھ کریں. ان کی ڈیٹینشن تو ایلیگل ہے, کن چارجز کے اندر ہیں, کتنی دیر تک ہیں, کیسے واپس آ سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں, یہ جو تمام حقائق آف ڈیو پروسیس ان کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں, اس ڈینائل کی بیسس پہ ہماری گورنمنٹ ہیز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی امریکن. اور پاکستانی حکام جب یہ فیصلہ آیا تو وہ کتنے کوآپریٹو تھے آپ کے ساتھ, یا انہوں نے کتنی زیادہ ایفرٹ کی ٹو گیٹ دیز پیپل بیک؟ دیکھیے شروع میں تو عدالت میں یہ بہت ناول قسم کا کیس تھا. باقی دنیا میں یہ اسی طرح کے کیسز نہیں جیتے جا رہے تھے. US سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا, برٹش کورٹس بھی اس کو دیکھ نہیں رہی تھی. بٹ یہ دس واز اے لینڈ مارک کیس. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خالد محمود خان کی کورٹ میں یہ جب کیس لگا تو ان کے 4 سال کے آرڈرز کے تحت حکومت پاکستان کو جانا پڑا. ان کے سفیر بھی گئے. دی یونائٹڈ اسٹیٹس واز این ایلائی. ہمارے اس وقت وار آن ٹیرر کے ایلائز تھے. سو دوستی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ایک دوست سے آپ ان کے اپنے آئین کی خلاف ورزی نہ کروائیں. اور پھر جب ہماری حکومت نے مانگے یہ نام, ان سے ایکسیس مانگا, ان سے چارجز مانگے اور کورٹ میں آ کے ان کو دینے پڑتے تھے, تو پھر صورتحال بدلنا شروع ہوگی اور پھر یہ 43 پاکستانیز واپس سارا اب ان کی آپ بیتی تو اس رپورٹ کے اندر ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بٹ آپ یہ بتائیں کہ ان 43 میں سے کتنوں کے اوپر کوئی ٹرائل ہوا تھا ان کو جیل میں ڈالنے سے؟ کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا, کوئی چارج نہیں ہوا تھا. یہ جو قید بنی تھی, یہ آپ کی آرگنائزیشن نے جس 43 کے 43 سے بات کی تھی جب یہ واپس آئے ہیں, ان کو جب ہم واپس آئے ہیں جتنوں سے ہم بات کر سکتے تھے, چند تو ان میں سے وفات پا گئے تھے ایٹ اے ویری ینگ ایج, بیکاز جو بھی ان کو وہاں پہ ان کو اوپر بیتی تھی وہ اس کو سروائیو نہیں کر پائے تھے واپس آ کے. جو باقی تھے ان میں پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, کہیں بالکل غربت, انیبل ٹو ہولڈ اے جاب. سو یہ اس رپورٹ میں ہم ان کی وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ جو واپس آنے پہ, ہماری پہلے رپورٹ جو ہم نے لکھی تھی وہ سسٹم کے اوپر تھی, یہ رپورٹ ان کی یہ کہانیاں سنانے کے بعد آئی ہے کہ ان کی پاکستان کے لیے شاید یہ بہت بڑی فخر کی بات تھی, ہماری وزارت خارجہ کے لیے بھی, کہ اتنے زیادہ کسی بھی ایک ملک کے قیدی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیٹینشن سے نکلے نہیں, کیونکہ ایک وہ انلیگل ڈیٹینشن تھی, وہ ایک لیگل بلیک ہول تھا جس میں سے جب آپ چلے جاؤ تو آپ نکل نہیں پاتے, اور پاکستان نے اپنے سارے بندے نکالے تھے وہاں سے. لیکن جب وہ واپس آئے تو جو ان کے 10 سال 15 سال اس طرح کی قید میں گزرے تھے اور جو اس کے اثرات تھے, پھر ان کو واپس آ کے یہاں پہ بس پھینک دینا اور کہنا کہ وہ اپنی زندگی گزارو, وہ نہیں گزار پائے. ریہیبلیٹیشن کی ان کو ضرورت بہت زیادہ, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ سارا, آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنے آٹو سیکٹر کی. آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, مگر اس کی وجہ سے جو ان کی خریداری ہے اس میں اتنی کمی آئی ہے کہ نہ صرف پروڈکشن رک گئی ہے, بٹ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक सख्त बहरान का शिकार है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद, जो माहिर मुआशियात हैं और STPI के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, तो ये बताएं कि ये जो इतना क्राइसिस है जिसका आजकल जिक्र हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, उसकी मेन वजह क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर हम स्टार्ट करें उस टाइम से जिस वक्त एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन होना शुरू हुई, उस वक्त से आप ये देखते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री, जिसके काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉस्ट साइड से प्रेशर फील होना शुरू हुआ। उनको लगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेकंड, जून के महीने में फिर जब बजट आया है तो आप देखते हैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो लगाई गई, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा और उस वक्त जो था इनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंक्रीज का सामना जो है वो करना पड़ा। इसमें जब आप हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को देखते हैं तो ट्रक्स की सेल्स जो हैं वो ड्रॉप हुई। वो जाहिर है लिंक्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और होलसेल ट्रेड के साथ। वो चूंकि जनरली होलसेल ट्रेड और रियल एस्टेट की एक्टिविटी डिक्लाइन पे थी, तो जाहिर है ट्रक्स की सेल्स में भी डिक्लाइन आई। लेकिन हैविंग सेड दिस, हमें ये नजर आता है कि फिर भी ऑटो इंडस्ट्री ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड काफी हद तक प्रोटेक्टेड रही, क्योंकि इंपोर्ट साइड से कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी इन प्लेस थी, तो इनको फॉरेन कंपटीशन का एज सच सामना जो था वो नहीं करना पड़ा। डॉक्टर साहब, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया, क्योंकि एक जो बहुत तनकीद होती है वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, वो ये दो होती हैं। एक ये कि उनकी कीमतें हैं ही बहुत ज़्यादा टू बिगिन विद, वो अगर आप उनको कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज इन द रीजन, और दूसरा ये कि उन्होंने जितना इसको मतलब कि लोकलाइज करने की बिल्कुल प्रोडक्शन को कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट का इतना इम्पैक्ट आता है उनकी कीमतों पे। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और मैं एग्जैक्टली इसी तरफ आ रहा था कि इस तरह के टाइम्स में जहां पे आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना हो, तो दो तीन चीजें होती हैं जो कि हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में ऑटो सेक्टर अडेप्ट किस तरीके से करता है। एक तो नेचुरली जब आपकी इन्वेंट्री पाइल हो रही हो, स्टॉक में आपके पास ऑलरेडी गाड़ी मौजूद है, आप उतनी कीमत इंक्रीज नहीं करते जितने हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने या असेंबलर्स ने इंक्रीज की। इन सम केसेस ऑलमोस्ट डबलिंग हुई है प्राइसेस की, जबकि आपको मालूम था कि इन्वेंट्री आपके पास खड़ी है। दूसरा, आप ये देखते हैं कि टू व्हीलर्स जिनकी डिमांड, मोटर बाइक्स की डिमांड जो है वो अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, खास तौर पे जो आपका वो तबका है जो छोटी गाड़ी लेता था, उन्होंने भी सब्स्टिट्यूट किया टूवर्ड्स टू व्हीलर्स जी। फिर आप ये देखते हैं कि हम अगर पड़ोसी ममालिक में देखें तो वो किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन को उन्होंने मैनेज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल्स। हमारे यहाँ वहां पे ज्यादती हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मॉलेस्ट कार का मॉडल है, हमने उसकी कीमत जो है वो तो हम 1.5 मिलियन से ऊपर ले गए, लेकिन हमने उसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो घटा दी, यानी हम कंज्यूमर को लोअर क्वालिटी लेवल पे ले आए फॉर अ हायर प्राइस। फॉर अ हायर प्राइस जी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा कि अगर आप ये देखें कि इंडिया में यही वाले जो कार असेंबलर्स हैं जो हमारे मुल्क में हैं, वो कैसे सामना कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि राइड शेयरिंग सर्विसेज जो हैं वहां पे ज्यादा टफ कंपटीशन दे रही हैं गाड़ियों को। वहां मारुति ने अपनी प्राइस को कट किया है, वहां रेनॉल्ट जो है वो नए मॉडल्स लेकर आई है फॉर बेटर इंजन कैपेसिटी। दे आर प्लेइंग ऑन क्वालिटी, प्लस दे हैव ब्रॉट इन लीजिंग मॉडल्स, जहां पे कार फाइनेंसिंग को उन्होंने कंज्यूमर के लिए आसान बनाया है ताकि उनकी इन्वेंट्री पाइल अप ना हो। हमारे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।